अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हार्टशिप प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हार्टशिप प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं पीपल्स पार्टी जी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी खां पोइ जे फ़ैसिलनि जे हवाले सां। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे PDM जे समूरनि उहिदनि तां इस्तीफ़ा ॾियण जो मुतालबो कयो। उनजो चवणु हो ऐलान कयो। उनजो चवणु हो त पीपल्स पार्टी जा जेके बि अॻवान आहिनि PDM जी स्टेयरिंग कमेटी जे समूरनि उहिदनि तां इस्तीफ़ा ॾींदा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो त शोकाज़ नोटिस ॾियण ते PDM पीपल्स पार्टी ऐं ANP खां गैर मशरूत तौर माफ़ी वठे। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा हंगामी तौर ते PDM जो अॼु इजलास घुरायो वियो, जंहिंमें पीपल्स पार्टी ऐं ANP खे न घुरायो वियो। इजलास खां पोइ मौलाना फज़लुर रहमान पारां मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो वियो त PDM जो जेको फोरम आहे उहो संजीदा फोरम आहे। ॿई पार्टियूं पंहिंजे कद काठ खे ॾिसी करे उन खां पोइ ॻाल्हाइनि हा। चौक ऐं चौराहनि ते इन तरह जे मामलनि खे आणण जी ज़रूरत न हुई। मौलाना फज़लुर रहमान जो चवणु हो त PDM जो सरबराही इजलास घुराइण जो मुतालबो बि करे पे सघियो या वरी स्टेयरिंग कमेटी जो इजलास घुराइण जे हवाले सां पिणु ॻाल्हि करे सघिजे पई, पर ॿिन्ही पार्टियुनि पारां इन तरह जी ॻाल्हि न कई वई। इज़त नफ़्स जो मामिलो ठाहियो वियो, अना जो मामिलो ठाहियो वियो। मौलाना फज़लुर रहमान जो चवणु हो त नज़रसानी कई वञे इन मामलनि ते। ॿिन्ही पार्टियुनि खे उनजो चवणु हो त इन मामले ते सोचण जो मौक़ो ॾिनो थो वञे। मौलाना फज़लुर रहमान जो चवणु आहे त मूंखे अफ़सोस आहे त PDM जे प्लेटफॉर्म ते इन तरह जी सूरत हाल थी जेका न थियणु घुरिजे। उन बावजूदि उन ॿिन्ही पार्टियुनि खे मुख़ातिब थींदे चयो त अञा बि कुझु न आहे बिगड़ियो ऐं ॿई पार्टियूं पंहिंजनि मामलनि ते नज़रसानी करे सघनि थियूं। शिकवा शिकायत आहिनि उहे गॾिजी करे वेही करे ख़तमु करे सघजनि था ऐं हिक ॿिए सां रुजू कयो वञे। कोशिशि कंदासीं प्रोग्राम में इन मौज़ू खे बि ॻाल्हि करे सघूं। ऐं ॿियो अहम मामिलो आदमशुमारी जे हवाले सां, सेंसस जे हवाले सां CCI जो इजलास थियो, जंहिंमें सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह पारां मज़बूत मौक़िफ़ रखियो वियो। पर उन बावजूदि सिंध जे मौक़िफ़ खे रद्द कंदे गॾियल मफ़ादनि वारी काउंसिल में आदमशुमारी जा नतीजा जारी करण जी जेका मंज़ूरी ॾिनी वई आहे, उन ते पिणु सिंध हुकूमत ऐं सिंध जे माण्हुनि खे सख़्तु तहफ़ुज़ात आहिनि। सिंध जे एतिराज़नि खे उन में मुकमल रद्द कयो वियो। नई आदमशुमारी जे हवाले सां जेका असद उमर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनमें उनजो चवणु हो त 10 सालनि जो इंतज़ारु नथो करे सघिजे, पर बहरहाल मौजूदा आदमशुमारी जा नतीजा जारी करण जे हवाले सां सिंध हुकूमत पंहिंजो एहतजाज ज़रूरु रिकॉर्ड करायो आहे। कोशिशि कंदासीं अॼु कोई प्रोग्राम में इन्हनि ॿिनि मौज़ूअनि खे कवर करे सघूं। स्टूडियो में असांखे पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ इंतहाई सीनियर अगवान सेनेटर ताज हैदर साहब ज्वाइन किया है। ताज साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ताज साहब क्या कहेंगे, PDM के प्लेटफॉर्म में आप भी उस इजलास में शिरकत की थी आपने भी, और आज जो मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि उन्हें बड़ा अफसोस है, बड़ा संजीदा फोरम था और इस तरह के मामला चौक चौराहों पर नहीं आने चाहिए था। मौलाना को पहले रोकना चाहिए था ना। मेरे ख्याल से मैं बड़े एहतराम से कहूँगा कि अब ये तलाक के बाद फिर से रुजू करना जो है, मेरे ख्याल से उसके लिए 3 तलाक़ें हो गई हैं या कोई गुंजाइश रहती है? मेरे ख्याल 3 के बाद नहीं रहती। नहीं, बार बार वो तलाक दे रहे थे। एक अरसे से हम पे पत्थर फेंके जा रहे थे, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। और सीधी बात है कि ये पत्थर किसी को खुश करने के लिए फेंके जा रहे थे। किसी ने कहा होगा कि भाई हमारे साथ अगर सब वो किसी नून लीग का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के कुछ जो है वज़रा, कि नून लीग हो सकती है या कोई और हो सकता है। देखिए, जो नून लीग का झगड़ा है तहरीक इंसाफ से, वो एक शख्स की 2 बीवियों का झगड़ा जैसे होता है कि वो सौकनों का आपस में झगड़ा है कि ये हमसे बेवफाई की एस्टेब्लिशमेंट ने और इनको बिठा लिया। तो अब ये जो है मामला, तो उसमें झगड़े तो घर के झगड़े होते हैं, वो हो जाते हैं और उसमें फिर ठीक भी हो जाते हैं वो। तो सीधी सी बात ये है कि हम भी देख रहे हैं इतनी देर से कि और बिलावल साहब ने तफसील से बताया कि जी ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो शायद किसी से जो बातचीत चल रही है तो उसकी पहली शर्त यही है कि पीपल्स पार्टी को, क्योंकि होता यही है कि जितने भी ये दाएं बाजू के हैं रिएक्शनरीज, रजत पसंद, वो फिर इन प्रोग्रेसिव पार्टीज़ पे हमला करते हैं। और सिर्फ हम ही पे नहीं किया है, ANP भी किया। लेकिन ताज साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो कह रहे हैं कि हम PDM हमने बनाई थी, हम तख्लीक़ात थे, तो PDM में रहेंगे। बिलावल पीपल्स पार्टी PDM का तो हिस्सा है। देखिए, ये एक चला है कि हाँ ये इत्तेहाद बनाए जाएं, ये सब है, लेकिन मेरे ख्याल से इत्तेहाद उनके साथ होना चाहिए जो नज़रियाती तौर पे। अब किसी ऐसे के साथ चलना कि जिसके पास मेहनत कश लोगों के लिए कोई प्रोग्राम ही ना हो, तो उसमें दुश्वारियाँ आती हैं। पूरा एहतराम है। और ये बात मुझे, जब मैं कारकुन था पीपल्स पार्टी का, बनी थी पार्टी, अयूब खान के ख़िलाफ़ मूवमेंट चल रहा था,
اور وہ ڈیک بنی تھی. شہید بھٹو کو اس میں انوائٹ کیا جا رہا تھا, کہا جا رہا تھا آپ یہ عہدہ لے لیں, یہ عہدہ لے لیں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیوں نہیں جا رہے بھٹو صاحب. میں نے پوچھ لیا کہ سائیں وہ ان کے ساتھ آپ کہنے لگے تاج حیدر ان کے پاس کوئی پروگرام ہے غریب کے لیے, اور اگر نہیں ہے تو میں کیوں اپنے پیر میں زنجیر ڈالوں. تاج صاحب پھر کس طرح سے پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر شمولیت, پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد کیا تھا, کس طرح سے یہ اتحاد بنا تھا جب آپ کو پتا تھا کہ ان کا نظریہ مختلف ہے؟ ایک پوائنٹ پہ تھا کہ ہم مہم چلائیں گے. اب اس مہم میں بھی انہوں نے یہ کر دیا کہ یہ آپ استعفے دیں پہلے. اچھا, مہم ہماری کامیاب جا رہی تھی. اسٹیبلشمنٹ کی دخل اندازی جو تھی وہ ان الیکشنز کے اندر ہم نے دیکھا, بائی الیکشنز کے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ کے لیے دخل اندازی بند ہو جاتی. ان بائی الیکشنز میں ہمارا تجربہ یہ تھا کہ دخل اندازی نہیں ہو رہی تھی. ان بائی الیکشنز میں ہمارا تجربہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن قانون کے مطابق کام کرتا تھا. جی. پھر ہمیں ایک کامیابی کے بعد دوسری کامیابی مل رہی تھی. ہمیں موقع ملا تھا کہ ہم ہر الیکشن کے اندر پی ٹی آئی کو ہرائیں, اور یہاں ہمارے سندھ کے اندر تو ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں. تو یہ چیز کہ پاکستان اس پہ جھگڑا کہ جناب آپ استعفے دیں. اچھا, جو احتجاج کا وہ تھا پروگرام کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اسلام آباد میں, جب وہ گھر بیٹھ کے اپنے آرام سے فون کر کے کہ وہ واٹس ایپ پہ کہ یہ ختم کر دیا آپ نے. بھائی کیوں ختم کر دیا؟ مطلب ہماری سندھ کی تنظیم نثار کھوڑو اور وقار مہندی اس ڈسٹرکٹ میں جا رہے ہیں, میری ڈیوٹی لگا رہے ہیں کہ آپ کو وہاں پہنچنا ہے, یہ کرنا ہے. اچھا, وہ ختم سارا. تو اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مطلب ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صاحب دونوں جانب سے اس وقت جو صورتحال ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پیچ اپ نہیں ہو سکتا, جبکہ مولانا فضل الرحمان نے جو آج میڈیا سے انہوں نے بات چیت کی وہ بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں, اور دونوں پارٹیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ نظر ثانی کی جائے اپنے فیصلے پر اور رجوع کرنے کی ضرورت ہے, اور شکوے شکایت جو ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں. تو کیا کوئی گنجائش باقی رہتی ہے, کیونکہ جس طرح کی بیان بازی دونوں کی جانب سے ہو رہی ہے؟ مجھے خطرہ ہے یہ کہ شاید, اور میں بڑا خطرہ یہ تھا کیونکہ معذرت کرنے میں فضیلت ہے. معذرت کرتے میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ کی بات نیچے ہوتی ہے, بلکہ اس میں فضیلت ملتی. میں یہی ڈر رہا تھا کہ یہ اگر معذرت کر لیں گے تو ہمیں پھر ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا سارا کام چھوڑ دو, اور یہ جو کہتے رہیں غلط سلط جو بھی کہیں وہ اب اس کی یہ تو بڑی آپ نے بریکنگ جو ہے وہ نیوز دے دی ہمیں. آپ مطلب چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے, نہیں پیپلز پارٹی یہ آپ کا ذاتی, لیکن میرا جو وہ بائیں بازو کا کیڑا ہے وہ بار بار مجھے ستاتا ہے کہ یار ان کے ساتھ کیا, جو ہماری بات ہی نہیں سمجھ رہے, جو یہی جن کا کہ معاشی نظریہ یہ ہے کہ امیر کو امیر تر کرو, تو اس کے ساتھ ہم کیا. تو نون لیگ کا تو پہلے سے پتا تھا, نون لیگ کی ماضی کی سیاست تو ایسے رہی ہے, تو یہ تو آپ کو اسی لیے صرف اس گورنمنٹ کو ہٹانے پہ ہوا تھا معاہدہ کہ جی ہم اس گورنمنٹ کو ہٹائیں گے. اب بھی چیئرمین جیسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری مہم تو چل رہی ہے, اب آدم شماری پہ بھی ابھی میں صاحب یہ مہم کیسے چلے گی؟ یہ مہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر چلے گی یا یہ مہم اے این پی یا پیپلز پارٹی علیحدہ سے چلائیں گے؟ ہم بھی چلا رہے ہیں, آپ بھی چلائیں, آپ کو کس نے منع کیا؟ مطلب پیپلز پارٹی اس اتحاد سے نکلنے کا بھی تو ابھی اعلان نہیں کر رہی. ہم بلوچستان میں چلا رہے ہیں, آپ پختونخوا میں چلائیے. ہم سندھ میں چلا رہے ہیں, آپ وہاں چلائیے. تو وہ تو آپ کو کس نے روکا ہے؟ لیکن بس اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم میں یہ خرابی ہے, یہ خرابی ہے, لیکن دراصل پیپلز پارٹی نے استعفے دیے ہیں, جو عہدے ہیں پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے, ان سے استعفے دیے ہیں. وہ ہم نے کنڈیشنل دیے تھے کہ بھئی اگر معذرت مانگتے ہیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں, شاہد خاقان تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اعتماد اپنا بالکل وہ کر دیا, معافی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ تو مشترکہ پی ڈی ایم کا تھا شو کا. مولانا صاحب تو اب کہہ رہے ہیں کہ بڑی معتبرانہ جو ہے وہ وضاحت تھی, بڑے احترام کے ساتھ, بڑے فضیلت کے ساتھ یہ ایک وضاحت تھی جس کو اس طرح سے انا کا معاملہ بڑی وضاحت تھی, وہ پھاڑنے سے پہلے پڑھی گئی تھی, میں نے بھی سنی تھی. تو بس لکم دینکم ولی الدین, کہ آپ کو اپنا دین مبارک, ہم اپنے جو بھی چھوٹا موٹا کرتے ہیں کرتے رہیں گے. لیکن پیپلز پارٹی نے ابھی باضابطہ پی ڈی ایم کے اتحاد سے علیحدگی کا فیصلہ نہیں کیا, یہ بات ابھی نہیں ہے. ایک عرصے پہلے وہ ہمیں نکال چکے ہیں, بار بار کہتے ہیں. غفور حیدری صاحب نے جیسے فرمایا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز,
صاحب جبکہ یہی بات جو ہے حیدری ہم بھی مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے چاہ رہے تھے کہ دونوں طرف سے اس طرح کی بیان بازی نہ ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات الجھے بھی تبھی ہیں, ان کی طرف سے بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی جا رہی تھی, کچھ دوسرے بارش عنصر بھی تو وہاں سے شروع ہو گئی نا, اور کچھ لوگوں نے ہمارے ہاں سے جواب دیا, بلاول صاحب نے روک دیا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں. وہ پتھروں کی بارش جو تھی وہ رک ہی نہیں رہی تھی بارش ایسا. اس کے بعد یہ آ گیا. اب کون مجھے مطلب میں اپنے دفتر میں کسی کلرک کو شو کاز نہیں دیتا, کیونکہ ہر ایک کی عزت ہوتی ہے, بلا کے بٹھا کے جو بھی شکایت ہوتی ہے کر لی جاتی ہے. وہ اپنے آسمان پہ چڑھے ہوئے کہ جیسے گریڈ 18 کے وہ افسر ہوں, گریڈ 18 کا افسر جیسے شو کاز دیتا ہے ماتحت کو. اب بیوروکریسی پہ کب تک چلیں گے, اب ڈیموکریسی کو بھی موقع دینا. صاحب حکومت کو اس سے فائدہ ہوا ہے, حکومت بڑی تنقید کر رہی ہے. نہیں, میرے خیال سے حکومت کہہ رہی ہے ہمیں تو پتا تھا یہ اتحاد تو پہلے ہی نہیں چلنا تھا, یہ تو خام نہیں. دیکھو جیسے بٹائی صاحب نے کہا ہے نا, ملک مڑوئی منصور, تو اب ہم گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں چلیے, تو یہ کیا رک جائیں گے احتجاج جو ہے. ہم تو, اور یہ احتجاج پھر بہت پرتشدد احتجاج ہوگا. صحیح. ابھی تو لوگوں کو سیاسی پارٹیوں سے کچھ امید ہے, اور سیاسی پارٹیاں بار بار کہتی ہیں کہ بھئی آئینی قانونی حدود میں رہیں, لیکن اگر لیڈر لیس کراؤڈز ہوں گے تو پھر تو ظاہر ہے ایک ملک میں انارکی ہوگی. بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین پروگرام جو سلسلے کے جاری رکھنا سی وقت ہے مختصر وقفے جو وٹھوندا وقت. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کے اگتے ودائی ناظرین وقت اساں کے نون لیگ ماں نون لیگ کے سینئر اگوان صدیق الفاروق صاحب جوائن کیا. صدیق الفاروق صاحب ویلکم کہتی ہوں, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. میرے ساتھ پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر رہنما تاج حیدر صاحب بھی موجود ہیں. کیا کہیں گے پی ڈی ایم کے حوالے سے؟ اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان نے آج جو میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے, رجوع کرنے کی ضرورت ہے, اور شکوے شکایت ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عقلی جانب سے کوئی ریسپانس آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سبین. پہلے تو تاج حیدر صاحب کو میں سلام کہوں گا, بہت احترام کرتا ہوں میں ان کا. وعلیکم السلام جناب. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پی ڈی ایم کے سربراہ نے جو بات کی, میں تو جب سے یہ معاملات جو ہیں تھوڑے الجھے ہیں تب سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب جو ایجنڈا ہے پی ڈی ایم کا وہ بہت ہی عمدہ اور بڑا مقدس ہے. اس ایجنڈے کے ساتھ جتنی بھی پارٹیاں 10 چلتی چلی آ رہی ہیں, پی ڈی ایم سے اے این پی نے تو سلام کر دیا, خدا حافظ, لیکن ان کو بھی دعوت دی گئی, تو ان سب کو اس ایجنڈے کے لیے آپس میں متحد ہونا چاہیے, بیٹھنا چاہیے, اور چھوٹی موٹی غلطیاں جس کی بھی ہیں, اے پارٹی کی ہیں یا بی پارٹی کی ہیں, ان غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے معاملات کو درست کر کے آگے بڑھنا چاہیے. یہ ایجنڈا پاکستان اور پاکستان کی قوم کے لیے ایک امید کی کرن ہے, اور اس پر عمل درآمد ضمانت ہے اس بات کی کہ پاکستان دنیا میں اپنا نام روشن کرے گا. صدیق الفاروق صاحب, یہ تو تب ہوتا نا جب پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی جانب سے بھی کچھ گفتگو ذرا محتاط انداز میں کی جاتی, کوئی لچک رکھی جاتی. دونوں جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بمباری ہو رہی ہے الفاظوں کی, اس صورت میں تو مجھے نہیں لگتا, کسی کو بھی نہیں لگتا, خود پیپلز پارٹی کو نہیں لگتا, این پی کو نہیں لگتا کہ کوئی مصالحت کی کوئی گنجائش بھی باقی ہوگی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اتنی سیزن پارٹیاں ہیں, اتنی تجربہ کار اور گرم سرد جنہوں نے دیکھا ہوا ہے, اس میں الفاظ کی بمباری نہیں ہونی چاہیے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں دونوں طرف. تو اس کو یعنی روکنا چاہیے, اور جو دعوت دی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے پیپلز پارٹی کو بالخصوص, اور اے این پی کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے. واپس جا کے بیٹھ کے جہاں جہاں اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صدیق الفاروق صاحب, آج پی ڈی ایم کا جو ہنگامی اجلاس ہوا اس میں پی ڈی ایم سربراہ کی جانب سے بھی دونوں پارٹیوں کو نہیں بلایا گیا. ہو سکتا تھا اگر بلایا جاتا تو وہیں پر کچھ بات چیت ہو جاتی, کچھ معاملات نبٹ جاتے. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اور دوسرا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے تو واضح کہہ دیا ہے نا, انہوں نے تو کنڈیشنز رکھ دی ہیں معافی کی. دیکھیں جی, اگر
آج کی میٹنگ بلا کے تو جو ایک درمیانی راستہ نکالنے کے لیے دعوت دی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اگر اس پہ جو ہے وہ لبیک کہا جائے، اس کو مان لیا جائے، ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اگر پیپلز پارٹی نے اس سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، اے ایل پی ہو گئی ہے، تب بھی ان سب پارٹیوں کے درمیان شائستہ ایک معاشرتی تعلق اور بطور سیاسی پارٹیوں کے ان کے درمیان شائستہ انداز رہنا چاہیے، سخت الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے. ہمیں کچھ تو سیکھنا چاہیے، مجھے بھی سیکھنا چاہیے اور ہم سب کو سیکھنا چاہیے. طاہر صاحب کیا کہیں گے؟ بڑی ٹھنڈی گفتگو کرتے ہیں صدیق الفاروق صاحب، اور لیکن یہ ہوتا ہے کہ نقطہ نظر ذاتی طور پہ ہوتا ہے، لیکن وہ جو بیانی آتا ہے وہ پارٹی کی جانب سے آتا ہے. تو کیا اس طرح سے ہو سکے گا کہ اعتماد تو نہیں رہا، اتحاد نہ رہے، اعتماد نہ رہے، باقی چیزیں ہو سکتی ہیں فارمل سیاسی حوالے سے؟ یا دیکھیے، ہم اس حکومت کے خلاف ایک مہم چلا رہے ہیں، اور یہ اس میں ہم زیادہ تیزی کے ساتھ اس مہم کو چلائیں گے، اور اس مہم میں ہر طبقے کے لیے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہوگا کہ مزدوروں کے لیے یہ کرنا ہے، کسانوں کے لیے یہ کرنا ہے، اور دیگر طبقات کے لیے یہ کرنا ہے. ہم اس میں یا جو مردم شماری میں ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے آج، اس کے اوپر ہم سب چل رہے ہیں. اچھا، اب شکوے شکایت اس وقت ہوتے ہیں جب ایک دوسرے کا ساتھ ہو. اب ایک دوسرے کا ساتھ ختم کر دیا تو اب شکوے کرنا، شکایت کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے. اور میں بالکل یہی کہتا ہوں کہ آپ بھی بسم اللہ کریں، اور ٹھیک ہے، ادھر سے ہم بڑھتے ہیں، ادھر سے آپ بڑھیں، اور بسم اللہ، وہ اپنے مشن کو نہ چھوڑیں، اس پہ چلتے رہیں. ایسی کیا بات ہے؟ مطلب ہوتی ہے، گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے کا احترام تو ہے اپنی جگہ. صدیق الفاروق صاحب کیا کہیں گے؟ ایک قدر تو بہرحال مشترک ہے، وہ ہے اس حکومت کے خلاف جو اسٹرگل ہے وہ دونوں جانب سے جاری رہے گی، چاہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہو یا پیپلز پارٹی یا این پی جو ہے علیحدہ اپنا وہ جاری رکھیں. میں ذرا وہ مصرع غالب پڑھ دوں. جی جی پلیز. میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. تو یہ زود پشیمانی حضرت مولانا کی میرے لیے بہت قابل احترام ہے. عالم دین ہے. جس وقت مزاج پرسی کے لیے ٹیلی فون آصف زرداری صاحب نے کیا تھا، اس وقت کچھ کرنا تھا یا پہلے ہمیں بلا لینا تھا کہ بھئی کیا بات ہے، ہم حاضر ہو جاتے ان کی خدمت میں. لیکن یہ کہ اب جب ایک راہیں جدا کر لیں تو پھر آپ بھی بڑھیے اپنے راستے پہ، ہم بھی بڑھ رہے ہیں. یہ بھی ذرا میرا خیال ہے کہ فارمل طریقے سے ایک فارملٹی پوری کی گئی ہے مولانا صاحب کی. ان کو پتا تھا کہ دونوں جانب سے ہونا تو کچھ نہیں ہے. نہ آج کی میٹنگ سے پہلے بھی وہ اگر ہم سے رابطہ کر سب بلا لیتے تو کوئی، کیونکہ صدر وہ ہیں، اگر دو پارٹیوں کے درمیان کوئی اختلاف ہے تو صدر کا پھر ایک فرض ہوتا ہے کہ سائیڈ نہ لے کسی کی، دونوں کی باتیں سنیں. بہرحال یہ کہ اب میں جس وقت کے ایک علیحدگی ہو چکی ہے تو شکایت کرنا میرے لیے انتہائی نامناسب ہے. صدیق الفاروق صاحب، علیحدگی تو اب ہو چکی ہے، اب آگے کیا ہوگا؟ کس طرح سے حکومت کے خلاف تحریک جاری رہے گی؟ اس میں وہ جو ہے وہ اسپرٹ ہمیں دکھے گا، نہیں دکھے گا؟ ایک شعر میری طرف سے بھی انہوں نے مصرع سنایا ہے، جی میں شعر پیش کرتا ہوں. جی بالکل، ارشاد. جی. مہرباں ہو کہ مجھے چاہو بلا لو جب بھی، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ خیال. تو خیر، اب جب علیحدگی ہو چکی ہے اور تاج حیدر صاحب جیسے سینئر آدمی جو بڑی معقول باتیں کرتے ہیں، انہوں نے اس کی تصدیق کر دی ہے، تو پھر میں نے بھی کہا کہ پھر شائستگی اور سیاسی جماعتوں کے درمیان جو پاکستان کے آئین میں اور جمہوریت میں یقین رکھتی ہیں، ایک تعلق، ایک رشتہ باقی رہنا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ اس شائستگی کو کم از کم قائم رکھا جاتا ہے یا پھر معاملات اسی طرح دھواں دھار جو ہے مخالفت کے اور سخت الفاظ کے شروع ہو جاتے ہیں. ورنہ یہاں تک تو پہنچے کہ اپنا مریم نواز صاحبہ اپنا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی پہ پہنچی جی، اور وہاں جا کے فاتحہ خوانی کی. میرا خیال ہے یہ چھوٹی چیز نہیں تھی، بہت بڑی چیز تھی. بہت بڑے اختلافات کو پس پشت ڈال کے یہ آگے یہ پیش رفت کی گئی تھی. اس کو قائم رہنا چاہیے تھا. اب نہیں ہے تو چلیں، اللہ مالک ہے. دیکھتے ہیں کہ جو تاج حیدر صاحب نے کہا ہے، جو میں بھی کہہ رہا ہوں
کہ ایک رابطہ، ایک تعلق اور جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے. اور اگر واقعی حکومت ہی کو گرانا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اس میں عملاً ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح تعاون کرتے ہیں، یہ دیکھنا ہے ابھی. صحیح، بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، آپ نے اپنا موقف دینے کے لیے ہمیں جوائن کیا. تازہ پروگرام کے سلسلے کو بڑھاتے ہیں. سینسس کا معاملہ سندھ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آدم شماری، لیکن سی سی آئی کے اجلاس کے باوجود، سندھ حکومت یا مراد علی شاہ صاحب کے احتجاج کے باوجود اس کی منظوری دی گئی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. سی سی آئی کے فیصلے اتفاق رائے سے ہوتے تھے، لیکن بہرحال یہ ایک ظلم کرنا تھا تو ظالموں نے ظلم کیا. اور جو ہمارے کیلکولیشنز ہیں جی، جو کہ ہمارا ملٹی انڈیکیٹر جو کلسٹر سروے ہوتا ہے جو یونیسیف کراتی ہے، اس کے اعداد و شمار پہ جو ہم نے اپنے کیلکولیشنز کیے ہیں تو سندھ کی آبادی کوئی 6 کروڑ 20 لاکھ نکلتی ہے. اب 4,77,000 یا 78,000 اس کے 4 کروڑ 78 لاکھ دکھانا اس کو، یہ کوئی 28 سے 30% کی کمی ہے. اب اس میں نمائندگی میں ہماری کتنی کمی ہوتی ہے، ہمارے وسائل میں کتنی کمی ہوتی ہے، تو یہ جو ہے. اور کتاب میری تیار ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے نکل آئے گی، جس میں یہ 24ویں ترمیم کے اندر کیا کیا ہوا. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب کی صدارت میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا تمام پارٹیوں کا. جی، سب سے اوپر راجہ ظفر اللہ صاحب کے دستخط ہیں، سب سے نیچے میرے دستخط ہیں، بیچ میں اعظم سواتی صاحب کے دستخط ہیں کہ 5% میں ہم بلاکس میں ڈیفیکٹو بیسس پہ ہم ریکاؤنٹ کرائیں گے اور پورے اعداد و شمار ٹھیک کریں گے. وہ معاہدہ بار بار مراد علی شاہ صاحب سی سی آئی کے اندر رکھتے رہے کہ جناب یہ ہے. سی سی آئی کی سمریز کے اندر جی، ایک سمری ہے جو ساری کی ساری میرے خلاف ہے، لیکن اس میں بھی وہ معاہدہ پورا اس کی شقیں دی ہوئی ہیں. تو آپ اس معاہدے پہ عمل درآمد کے بجائے کہتے ہیں کہ بس ہم نے کر دیا، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم دوسری کرائیں گے. بھئی آپ معاہدے پہ تو عمل درآمد نہیں. اول تو اس حکومت کی کسی بات پہ کوئی اعتبار کر سکتا ہے؟ اعتبار کرنے والا تو پاگل ہے. اور ہم کتنی بار ڈسے ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد اسد عمر نے کہا کہ سپٹمبر یا اکتوبر میں نہیں جو ہے ہم مردم شماری کرانے جائیں گے اس حوالے سے، لیکن یہ تو اگر وہ نقصانات. سچ بھی بول رہے ہیں اور اگر واقعی ان کا ارادہ یہ ہے تو بھی ہمیں منظور نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی اب کیا لائے عمل؟ کیونکہ سی سی آئی ہم کا تو ایک سائن مضبوط. کر چکے تھے 3 سال پہلے. میں نے دستخط کیے اپنی پارٹی کی ہدایت پہ، ظفر الحق صاحب نے کیے، سواتی صاحب نے کیے، ہر پارٹی نے دستخط کیے. آپ کیوں نہیں کرتے وہ تو ہم نہیں کریں گے. آگے چل کے ہم یہ کر لیں گے. کوئی اتنا بیوقوف ہم سندھیوں کو سمجھتے ہیں یہ کہ ہم ان کی بات پہ اعتبار کر لیں گے؟ بار بار اس وقت بھی مجھے کہا گیا جس وقت میں نے بڑے فخر سے لا کے دکھایا کہ یہ ایگریمنٹ میں نے کیا ہے، جی، تو مجھے کہا گیا اوپر سے کہ تاجدر صاحب جب تک کہ زمین پہ کوئی سالڈ چیز نہیں ہو تو میاں نواز شریف صاحب سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کی ویلیو کیا ہے؟ اچھا، کاغذ کا ٹکڑا ہے. اور وہ واقعی کاغذ کا ٹکڑا ثابت ہوا. کہنے لگے آپ کمیشن بنا لیتے اس کے بعد ایگریمنٹ کرتے، جو اس میں سینسس کمیشن بنتا وہ نوٹیفائی ہو جاتا اس کے بعد. اب میں نے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ وہ میانی کے تالپور میر ہوں یا کراچی کا یہ فقیر ہو، ہم سندھیوں کی کمزوری یہ ہے کہ ہمیشہ مخالف کی بات پہ اعتبار کر لیتے ہیں اور لکھے ہوئے معاہدے پہ اعتبار کر لیتے ہیں. تو یہ ان میر صاحبان سے لے کے اس فقیر تک یہ ہم سندھیوں کی کمزوری ہے. وہ ہم بات کر رہے تھے سینسس پہ، اس پہ بھی آپ نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ سندھیوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. ہاں، وہ میں چاہوں گی کہ آپ میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ بھیڑ بکریوں کو، جانوروں کی گنتی ہوتی ہے، ہم سندھیوں کی گنتی نہیں ہوتی. ہمارا یہ بھی حق نہیں ہے جو انگریز نے ہمیں دیا ہوا تھا. دیکھیے انگریز کی حکومت میں اس بات پہ ہی پارٹیشن ہوا نا کہ کہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے کہاں ہندوؤں کی. اچھا دونوں پارٹیاں مسلم لیگ اور کانگریس جو تھیں ان میں بڑے اختلافات تھے، کسی نے ان اعداد و شمار کو چیلنج نہیں کیا. تو انگریز نے ہم سندھیوں کو جن کے ہم غلام تھے انہوں نے یہ حق دیا ہوا تھا کہ تمہاری گنتی کی جائے گی. آج کی حکومتیں ہمیں یہ حق بھی نہیں دے رہی کہ ہم
کہیں کہ بھئی ہم اتنے ہیں. تاسا وہ تو آپ نے شیخ رشید کی آپ نے گفتگو اسٹیٹمنٹ نہیں سنی جس میں ان کو معافی بھی مانگنی پڑ گئی کہ سندھیوں اور بہاریوں کے کارڈ ہمیں. اب چھوڑیے اسلام آباد میں نے پتہ نہیں کیا کیا سنا ہے, بہت چیزیں سنی ہیں, مطلب یہ ہو رہی ہے نا بہت سندھ چیزیں کے لوگوں سنی کے ہیں. خلاف. وہاں اگر ہم آپس میں سندھی میں بات کرتے ہیں تو سب کے کان کھڑے کان ہو جاتے کھڑے ہیں. ہو جاتے ہیں. اوہ یہ آپس میں سندھی میں بات کر رہے ہیں, ملک کو خطرہ ہے. اچھا مجھے عادت پڑ گئی کہ میں اپنے لفٹ میں ادھر ادھر کوئی اگر ہے تو سندھی میں بولتا ہوں. ہاں. تو عادت پڑ گئی ہے مجھے, تو پھر وہ سب مڑ کے دیکھتے ہیں, ارے بابا سندھی میں بات ہو رہی ہے. ارے یار ایسی کیا بات ہے, آپ کی پنجابی ہماری سر آنکھوں پہ, آپ کے پشتو سر آنکھوں پہ. بھائی بلے شاہ بھی پنجابی تھے, بارش شاہ بھی پنجابی تھے, ہمارے سر جھکتے ہیں وہاں جا کے. کیا بات ہے. لیکن جو دل میں تھا وہ ان کے زبان پر آ گیا نا سندھیوں کے حوالے سے. پتہ نہیں, پانی بند کرتے ہیں ہمارا. اب بلے شاہ تو پانی بند کرنے والوں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے. صاحب سی سی آئی ایک مضبوط فورم ہے, اگر سی سی آئی کے فورم پر بھی صوبوں کی بات نہیں سنی جاتی, اعتراضات نہیں سنے جاتے اور جبری طور پر اپنے فیصلے جو ہیں وہ منوائے جاتے ہیں, تو سی سی آئی کی پھر کیا ویلیو رہ گئی؟ اور بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ ہم جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن میں سینسس سبھی میں بہت سی باتیں نہیں کہنا چاہتا. 19 مارچ 2018 کو میٹنگ ہوئی, 11 مارچ کو میں ریٹائر ہو چکا تھا. محترم راجہ صاحب صدارت کر رہے تھے, بڑی بحث ہوئی اور راجہ صاحب اس معاہدے سے نکلنے کی باتیں کرتے رہے. اور میں نے کہا کہ دیکھیے تاریخ کا طالب علم ہوں, میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ جناح پورے ہندوستان کو متحد رکھنا چاہتے تھے, انہوں نے کیوں کہا انڈیا شیل بی ڈیوائیڈڈ اور ڈسٹرائڈ. سید صاحب قرارداد پاکستان اسمبلی میں پیش کر رہے ہیں, وہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں آزاد کرو ہمیں. یا شیخ مجیب اتنے ایکٹیو اپنے تحریک پاکستان کے اندر, وہ کیوں؟ بلکہ وہ اسی وجہ سے کہ بار بار معاہدے کر کے اور بار بار ایک انڈرسٹینڈنگ کرنے کے بعد اس سے پھرا جاتا ہے واپس. بلوچستان کا کیا مسئلہ ہے کہ آپ نے معاہدہ کیا, بات کی اور اس کے بعد معاہدے سے پھر گئے. تو میں نے کہا یہ مت کیجیے. اور پھر بڑے ہاتھ جوڑ کے میں نے عرض کیا, میں نے کہا راجہ صاحب یہ سفید بالوں والا سندھی, عاجزی سے بات کرنے والا, دلیل سے بات کرنے والا, آپ کی خدمت میں کچھ گزارش کر رہا ہے, آپ اس کو نہیں سن رہے. کیا آپ وہ وقت لانا چاہتے ہیں کہ کالے بالوں والا سندھی آپ سے بات بھی نہ کرے؟ راجہ صاحب ناراض ہوئے, پروفیسر کرار حسین کے صاحبزادے ایسی بات کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. مجھے بھی افسوس ہوا کہ میں نے کیوں ایسی بات زبان سے نکالی. شام کو میری جی چاہا کہ گھر پہ جا کے معذرت کروں, لیکن پھر اس کے بعد جو چیزیں ہوئیں ان 4-5 گھنٹوں میں انہوں نے میرے قدم روکے. سسی بی بی نے ابھی بلایا مجھے پارلیمنٹری کمیٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں, اور مجھ سے کہا کہ بتائیے کیا مسئلہ تھا. میں نے بتایا, مسلم لیگ والے بھی بیٹھے تھے وہاں, پی ٹی آئی بھی, سب نے ایگری کیا. اچھا میں نے پھر اسی بات پہ ختم کی کہ سفید بالوں والے سندھی کی گزارش سن لو, ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لکھا ہوا دستخط کیا ہوا معاہدہ ہے, آپ اس کی بات سن لیجیے. اچھا میں خاموش ہو گیا. وہاں دوسرے سفید بالوں والے سندھی بھی بیٹھے تھے, ڈاکٹر سکندر مہندرو جو سن 70 سے پیپلز پارٹی کے یہاں پہ صوبائی اسمبلی کے ممبر. تو انہوں نے کہا کہ یہ دوسرا سفید بالوں والا سندھی آپ سے کہہ رہا ہے کہ پانی سر سے اوپر جا چکا ہے, ہوش کیجیے. کالے بالوں والا سندھی آپ کی بات نہیں سنے گا. اب کیوں آخر کو اب ہم بار بار ہم فیڈریشن کی جنگ لڑ رہے ہیں, فیڈریشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس میں آگے ہم چل ہی نہ سکیں. چلو میں غلط تھا, مہندرو کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی دوسرا یہ سفید بالوں والا سندھی آپ سے کہہ رہا ہے کہ پانی بہت سر سے گزر چکا ہے, آپ سنبھالیے, جو سائن کیے ہوئے معاہدے ہیں ان پہ چلیے, انصاف کیجیے. انصاف نہیں ہوتا. پھر وہ کہتے ہیں جی آفیشلز نے ہمیں کہا کہ یہ سب ٹھیک ہے. آفیشلز تو مجھے بھی کہتے تھے اور پھر بھاگتے تھے, پھر واپس آ کے مجھے کہتے تھے سر کیا کریں, بس اوپر سے بڑا پریشر, کیا کریں اس بات.
صاحب دیکھیے کوئی 150 ارب سے زیادہ کا ہر سال ہمیں نقصان ہے ڈویزیبل جی پول میں. جو سیٹیں ہماری 79 ہونی چاہیے تھی 79 وہ صرف 61 ہے. کیوں یہ ہو رہا ہے؟ اب جو پنجاب جیتے گا وہ حکومت بنائے گا. کیوں بھائی؟ سندھ بھی اسی فیڈریشن کا حصہ ہے, پنجاب بھی اسی فیڈریشن کا حصہ ہے. تو یہ آپ کیوں کر رہے ہیں کہ یہ لکیر کیوں کھینچ رہے ہیں؟ مل جل کے حکومت بنائیں گے, جو بھی پارٹی ہوگی یا جو بھی کوئلیشن ہوگا. صاحب جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن میں یہ معاملہ رکھا جائے گا, کیا حل اس کا نکالا جائے گا, کس طرح سے پیپلز پارٹی اس پر جو ہے احتجاج کرے گی؟ آرٹیکل 7 ہمیں کچھ گنجائش بناتا ہے, پھر آرٹیکل 154 ہے وہ گنجائش بناتا ہے. تو اس میں ہم فتح شکست کا اتنا نہیں دیکھ رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بات کہی جائے اور بات کھل کے کہی جائے اور سمجھایا جائے کہ بھئی فیڈریشن ہم سب کی ہے جی, اور ہم سب مل کے اس فیڈریشن کو چلائیں گے. یہ سمجھائی جائے بات لوگوں کو, تاکہ کسی کی سمجھ میں اگر بات آتی ہے تو پھر, بلکہ میں نے آج کے بیان میں ان تمام پارٹیوں سے, ان تمام دوستوں سے جنہوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے, ان سے اپیل کی کہ آپ کا دستخط کیا ہوا معاہدہ اس وقت پھاڑا گیا ہے, آپ اس پہ احتجاج کریں اور ہمارے ساتھ کھڑے. تو یہ ایسے تو نہیں ہوتا. صاحب یہ بھی ہے, کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو دوسرے جو صوبے ہیں ان سے ہم آہنگی پیدا کرنی چاہیے ان معاملات میں, تاکہ ووٹنگ کا جب معاملہ آتا ہے سی سی آئی میں تو پیپلز پارٹی پھر اکیلے سندھ حکومت نہ کھڑی رہے. سبین, پنجاب میں بھی وہی پی ٹی آئی, یس, کے پی کے پختونخوا میں بھی وہی پی ٹی آئی. اور پختونخوا کا نام ہم نے رکھا, پختونخوا آئیڈینٹیٹی انہیں دی. بلوچستان میں بھی ان کے الائز بیٹھے ہیں جی, اور وہ تینوں ہماری گزارش نہیں سن رہے. دیکھیے ہم دلیل پہ بات کریں گے, اور اللہ کا شکر ہے کہ بعض اوقات ہو جاتا ہوگا میرا لہجہ تلخ, میں سفید بالوں والے سندھی کی بات کر لیتا ہوں, معذرت ہے, آئندہ نہیں کہوں گا. لیکن یہ کہ انصاف تو کیجیے. اور میں بالکل آپ سے خدا کو حاضر ناظر, کسی ایک صوبے کا 1 روپے, میں نیشنل فائننس کمیشن کا ممبر رہا, سید عبداللہ شاہ ہمارے ساتھ تھے, چیف منسٹر تھے ہمارے, ہم نے کہا کہ کسی کا 1 روپیہ ہم نہیں لینا چاہتے. بات میں نے ختم کی, سید عبداللہ شاہ نے آگے بڑھائی, کہنے اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے, کہیں غربت ہے, تو وہ ہمارا بھائی ہے, ہم اپنے حصے میں سے دیں گے, اس کو پیروں پہ کھڑا کریں گے. اور پھر بٹائی صاحب کا وہ پڑھا کہ دوست مت دلدار عالم سب آباد کریں, کہ ہم تو سارے عالم کی آبادی چاہ رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ سندھ کسی کا استحصال کرے یا کچھ کرے. عبداللہ شاہ نے کہنے لگے کہ میں نے تاجدر سے بات نہیں کی ہے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ بھی یہی کہیں گے کہ اگر کہیں غربت ہے, کہیں اخراجات پورے نہیں ہو رہے, تو جو حصہ ہمارا بنتا ہے ہم اس میں سے بڑی خوشی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ. صاحب اس وقت جو صورتحال ہے, پیپلز پارٹی پہ بھی یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے سندھ حکومت پہ, سینسس کا معاملہ ہے جس پہ دوسری جماعتوں نے بھی, ایم کیو ایم بڑی اس کی وہ رہی ہے کہ ان کو شکایتیں رہی ہیں, لیکن اب چونکہ وہ حکومت کی اتحادی ہے, جماعت اسلامی اس پہ احتجاج کرتی رہی ہے, تو کیا دوسری جماعتوں سے کوئی روابط کیے جائیں گے؟ کوئی میں چل کے گیا ایم کیو ایم کے دفتر, جی ہاں, وہ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے قدم رکھا ہے ایم کیو ایم کے دفتر میں, اور انہیں مطمئن کیا. اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے بعد میں بھی یہ کیا, اور اب وہ احتیاط کر رہے ہیں کہ صرف کراچی کی بات نہیں کر رہے, پورے سندھ کی بات کر رہے ہیں. جی, جماعت اسلامی سے میں نے بار بار کہا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں, جب بھی وہ موقع دیں گے مجھے حاضر ہونے کا, میں دوں گا, ان کے سامنے تمام اعداد و شمار رکھوں گا. ہمارے اپنے لوگوں نے کچھ اعتراضات کیے, ان کو مطمئن کیا. خیرپور کے دوست, انہوں نے اعتراض کیا. میں نے وہ جو ملٹیپل انڈیکیٹر کلسٹر سروے ہے اس کی فگرز اور سینسس کی فگرز کو, وہاں ایوریج ہاؤس ہولڈ جو خیرپور ڈسٹرکٹ کا ہے اس میں 2.8 افراد فی خاندان کی کمی ہے. اتنا فرق ہے دونوں میں, یعنی وہ 8.6 ہے, سینسس کے اندر 5.7 آ رہا ہے. اتنا ڈفرینس ہے, اتنا ڈفرینس ہے. تو اس ڈفرینس, اور اس کی وجہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ وہ جتنی بھی سرائکی و بلوچ آبادی ہے وہاں پہ, اور اب تو پختون بھی بہت ہیں,
ان سب کا اندراج اپنے اپنے صوبوں میں کیا گیا ہے، سندھ میں نہیں کیا گیا. دوسرے مجھے بالکل یہ لگتا ہے کہ بچوں کی شمار نہیں کیا گیا. پھر جو خانہ شماری ہے اس کے اندر بھی ہمارے بہت سے گاؤں دیہات، اور ہم نے تو آپ نے دیکھا ہے بالکل کہیں ہاں، ان 5 کو بھی گھر نظر ہیں، انداز، ہاں کہیں 7 گھر ہیں، ان کو شمار میں نہیں نہیں لیا کیا گیا. یہ مجھے بالکل اندیشہ ہے. مطلب پیپلز پارٹی جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن میں یہ معاملہ لے جائے گی؟ انشاءاللہ لے کے آئیں گے. ہم نے سینٹرل کمیٹی میں یہ تمام کیا ہے کہ ہم کوئی آپشن جو ہے وہ اس مسئلے پہ ہم کوئی بھی آپشن چھوڑیں گے نہیں. ہم ہر آپشن ٹرائی کریں گے. ایم آر ڈی کے دوست اگر ہمارا ساتھ دیتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، اور مسلم لیگ اگر اس پہ کہتی ہے کہ ہاں ہم نے دستخط کیے تھے اور ہم ان دستخطوں کا احترام کرتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے. بہت شکریہ تاجدر صاحب، آپ نے آج پروگرام کے لیے ٹائم دیا اور بڑی اچھی گفتگو رہی. مجھے بڑا کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے آپ سے. ناظرین، ہاٹ ایشو پروگرام جو وقت پڑے تے پنجی پجاڑی تے پہتو، ایندڑ پروگرام تائیں دا اجازت. اللہ واحد.